बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। अराउंड द ग्लोब कश्मीर, रियासत जम्मू कश्मीर से ये आवाज़ सौती लहरों के ज़रिए, ये गुफ्तगू, ये चेहरे हिडन एजेंडाज के साथ आपके सामने नहीं आते। ज़मीन के ऊपर लिखी हुई जो तहरीरें हैं, लोगों की जो ख्वाहिशात हैं, जुनेद अंसारी अपने एक्सपर्ट पैनल के साथ आपके सामने पेश करता है। इसमें लोगों की हसरतें भी हैं, तमन्नाएं भी हैं, उम्मीदें भी हैं और माजी की यादें भी हैं। आज के हमारे एक्सपर्ट पैनल में हस्बे मामूल उस्ताद मुकर्रम मोहतरम जनाब आमिर महबूब साहब मौजूद हैं और ख्वाजा काशिफ मीर साहब, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है, एन इलेक्ट्रीफाइंग जर्नलिस्ट। आज का रन डाउन आपके सामने रखे देते हैं जनाब। भिंबर में ये एक र्यूमर उठी है कि शायद जाट राजपूत इत्तेहाद ख़त्म होने जा रहा है। जाट राजपूत इत्तेहाद का आसान सा अगर हम मतलब कहें तो राजा जुल्कुरनैन खान, उनकी फैमिली, जिन्होंने चौधरी तारक फारूक के साथ भी जब अलायंस किया तो उन्हें फतहयाब किया, और जब मौजूदा वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक साहब के साथ अलायंस किया तो आज ज़ाहिर है कि वो मौजूदा वज़ीर आज़म हैं। तो क्या ये अलायंस ख़त्म होने जा रहा है? क्या राजा अली जुल्कुरनैन जो हैं वो इलेक्शन लड़ सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बॉम्ब शेल गिरा है। ये तो हमारे अब एक्सपर्ट्स ही हमें बताएंगे कि क्या ये खबर दुरुस्त है या अफवाह है, किसी की ख्वाहिश है, ये क्या है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, ये दोनों जमातें इस वक्त महाजरीन जम्मू कश्मीर की 12 नशिस्तें जो पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में कराची से लेकर खैबर तक फैली हुई हैं, इन पे उन्होंने जमाई हुई हैं नज़रें अपनी। तो कौन किधर जा रहा है, क्या हो रहा है, ये सारा जो एक मंजरनामा है, चेस शतरंज की एक बसात है, ये आपसे डिस्कस करेंगे। आज़ाद जम्मू कश्मीर के 2 कश्मीरी, यहाँ के 2 नेटिव्स ब्रिगेडियर से मेजर जनरल प्रमोट हुए हैं। ये दास्तान भी, खुशी की ये खबर भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। मुस्लिम लीग नून के वाइज लोगों ने, समझदार लोगों ने, ये जो 2026 का या तकरीबन 25.5 पौने 26 जो भी होता है इलेक्शन, जब भी होता है, जुलाई 2026 ही मान लेते हैं, इसके इंतखाबात के लिए एक कमेटी बनाई है। ये कमेटी क्या करेगी, कमेटी खेलेगी, क्या करेगी? अपना आमिर महबूब साहब, पहले ज़रा इसी कमेटी की तरफ आ जाएं कि ये क्या है कमेटी और क्या करेगी कमेटी। एक तो ये बात है कि इस कमेटी का ऐलान जो है कुछ दिन पहले किया गया था। राजा मुस्लिम लीग नून को आज़ाद कश्मीर के आइंदा इंतखाबात जो एक साल रहता है अभी, उससे में कामयाबी दिलाने के लिए और हिकमत अमली तय करने के लिए और उम्मीदवार फाइनल करने के लिए, और इसके अलावा जिन हल्कों में रिफ्ट है या उम्मीदवारों के दरमियान कशमकश है उसे दूर कराने के लिए, तो इसकी जो सरबराही है वो करेंगे वफाकी मशीर और सियासी अमूर के जो इंचार्ज हैं, आज़ाद कश्मीर के मामलात के भी उन्हें इंचार्ज बनाया गया है, राना सनाउल्लाह साहब। और इनके साथ जो कोलीग होंगे वो वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर इंजीनियर अमीर मकाम साहब हैं। इस कमेटी में शाह गुलाम कादर साहब जो मुस्लिम लीग नून के सदर हैं वो शामिल हैं, साबिक़ वज़ीर आज़म राजा फारूक कादर साहब शामिल हैं, जो तारक फारूक साहब शामिल हैं जो सेक्रेटरी जनरल हैं, और मुमताज़ सियासतदान और हमारे सीनियर साबका सीनियर सहाफ़ी मुश्ताक बिन आसिफ साहब भी इस कमेटी में शामिल हैं। पुंछ से डॉक्टर नजीब नकी साहब जो हैं वो इस कमेटी में शामिल हैं, और मुज़फ़्फ़राबाद से इस कमेटी में बेस्ट इफ्तार गिलानी साहब को जो है वो किया गया। 8 रुकनी कमेटी है, और ये कहा जा रहा है जी कि 1 महीने के अंदर जो है ये आज़ाद कश्मीर के को 28 से 30 हल्कों के उम्मीदवारों को गो एड कर देंगे कि आप उम्मीदवार हैं, आप अपनी कैंपेन और अपना तरीकाकार शुरू करें, और 1 महीने के अंदर इसका ये आने वाला ये टारगेट है कि 1 महीने में जुलाई और मिड ऑफ अगस्त जो है इसका ये टारगेट है कि मिड ऑफ अगस्त में हम जिन उम्मीदवारों में, जिन हल्कों में तनाज़ा नहीं है उसे हम गो एड कर दें, ताकि मुस्लिम लीग नून के जुमा के पास इलेक्शन के करीब जो है वो मुहिम चलाने के लिए टाइम ज़्यादा हो, और ये जो फैसला साज कुव्वतें हैं उनके पास कम लोगों का फैसला रह जाए, ताकि वो ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ उन हल्कों के ऊपर जो है वो दिलजमी के साथ काम करके बेहतर फैसले कर सकें। आमिर साहब, मुझे ये बताइएगा
جس حکومت کی جس پارٹی کی حکومت بن رہی ہوتی ہے نا، لالی پاپ ہر کسی کو اچھا لگتا ہے، میٹھی چیز، میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو، یہ محاورہ بھی ہے. تو جس کی حکومت بننے کا چانس ہوتا ہے اس کے امیدواران بھی اگاتے ہیں مشرومز کی طرح. تو مجھے تو لگتا ہے ہر حلقے میں 4 4 5 5 امیدوار تو ہوں گے. دیکھیے ایک تو یہ بات ہے کہ اس کے لیے کرائٹیریا ہے، کیونکہ مسلم لیگ نون میں مشکل وقت میں مسلم لیگ نون کو نہ چھوڑنے والے وہ ان کا معیار ہوگا. اور اسی طرح جو ہے وہ جو ٹکٹ ہولڈر ہیں، گزشتہ انتخابات میں مسلم لیگ نون، شاید آپ کو اندازہ ہے کہ وہ سب سے بڑی ووٹوں کے اعتبار سے بڑی جماعت مسلم لیگ نون تھی، پاکستان تحریک انصاف نہیں تھی. اور سب سے بڑی لوزر بھی اور مسلم لیگ نون تھی. ان کے جو ہے وہ چند ان کے کئی امیدوار جو ہیں تھوڑے سے مارجن سے. 1000 کے مارجن سے ان کے کوئی 10 سے زیادہ درجن سے زیادہ امیدوار ہار گئے تھے. تو اگر وہ ان کا وہ فگر ہوتا شاید وہ بڑی بہتر پوزیشن میں چل جاتا، کیونکہ اس اسٹیبلشمنٹ میں مسلم لیگ نون کو ٹارگٹ کیا ہوتا جیسے آج کل تحریک انصاف کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے. تو یہ جو ایشو تھا اس وجہ سے ایسے ہوا تھا. ان کے پاس کافی سارے حلقوں میں جو ہے تقریباً امیدوار فائنل ہیں، وہ جیتے ہوئے ہیں یا پہلے وزیر رہ چکے ہیں. تو قداور لوگ جو ہے وہ مسلم لیگ نون میں موجود ہیں. یہی وجہ ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے اسے جیت کا جو ٹارگٹ ہے وہ آسانی کے ساتھ پورا کر سکتی ہے باقی دیگر سیاسی جماعتوں کی نسبت. تو نئے جو اگنے والے امیدوار ہیں ان کے لیے میرے یہ خیال ہے کہ ایک آدھ حلقے میں ایک تو یہ بات ہے کہ 2-3 حلقوں میں وہ ہو سکتا ہے. ایک تو یہ بات ہے کوٹلی میں ایک بڑے ہی فاتح محمود کیانی، وہ نوجوان ہیں، یوتھ لیڈر ہیں، یوتھ کے سربراہ ہیں، پوٹینشیل کینڈیڈیٹ ہیں. ڈاکٹر محمود الحسن راجہ مرحوم کے صاحبزادے ہیں، اور ان کی جو ہے وہ ڈیتھ ہوئی تھی نواز شریف صاحب کے جلسے میں آتے ہوئے اپنے کارکنوں اور ساتھیوں کے ساتھ. ان کی گاڑی جو ہے صبح کے وقت گر گئی تھی. دوسری یہ بات ہے وہ بڑے ویل کنیکٹڈ ہیں اور بااثر ہیں، بڑا اچھا اضافہ ہے سیاست میں. اس لیے وہ یہ جو یاسین کے سیاسی حریف ہوں گے جی، اور ملک نواز صاحب اس حلقے میں ہیں، ملک نواز صاحب ہیں، اور فاروق سکندر صاحب اس حلقے میں ہیں شہر کے. تو فاتح محمود کیانی جو ہیں وہ ایک جن کا وہ بہت پوٹینشیل کینڈیڈیٹ ہیں. اور اس کے علاوہ جو ان کا جو اپنی جو فیڈرل کی پارٹی ہے اس کے ساتھ بڑا اچھا تعلق ہے، ایک بڑے خانوادے سے تعلق بہت اچھی جو ہے وہ ان کی رسائی ہے جس کی وجہ سے. اور دوسرا یہ بات ہے کہ وہ بہتر کام. اسی طرح جو ہے ایک کینڈیڈیٹ جو ہیں قیوم نیائی صاحب کے مد مقابل ہیں، یاسین گلشن صاحب کے مد مقابل ہیں، ان کا نام ہے اسامہ زاہد. ان کا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں عسکری بیک گراؤنڈ ہے. ان کے دادا بھی ایک اعلیٰ آفیسر تھے، ان کے فادر جو ہیں وہ پریزیڈنٹ کے ایڈوائزر رہے، ان کے 2 چچا جو ہیں وہ اعلیٰ عسکری شخصیات ہیں اور اچھی محنت کر رہے ہیں بطور سیاسی کارکن. جو ہے وہ بھی محنت کر رہے ہیں اور ٹف ٹائم دے رہے ہیں. اگر یہ دیکھیں آج کل عباس پور میں یہ جو کھینچا تانی ہے کہ یاسین گلشن صاحب سابق وزیر ہیں، انہیں اپنے ٹکٹ کی فکر ہوئی اور انہوں نے اعلان کیا کہ اگر مجھے ٹکٹ نہیں ملے گا تو شاہ غلام قادر اور فاروق حیدر کو بھی نہیں ملے گا. اسی طرح جو ہے کل ان کے مقابلے میں انہی کے جو کونسلرز ہیں، ڈسٹرکٹ کونسل کے ممبران ابرار عزیز وغیرہ، انہوں نے پریس کانفرنس کی. ایک مطلب یہ ہے کچھ ایسے لوگ ہیں جیسے اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ میر اکبر صاحب کو واپس لیتے ہیں یا نہیں لیتے، دیوان چغتائی صاحب کو واپس لیتے ہیں یا نہیں لیتے. اسی طرح جو ہے وہ چوئی شہزاد صاحب جنہوں نے پچھلی بار جو ہے وہ مسلم لیگ نون آخری ٹائم پہ چھوڑ کے تحریک انصاف میں شامل ہوئے تھے، ان کو وہ لیتے ہیں یا نہیں لیتے، یہ ایک الگ ایشو ہوگا. لیکن زیادہ تر امیدوار جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے فائنل. اور میرا یہ خیال ہے کہ 28 30 32 35 حلقوں میں امیدوار فائنل کرنا یہ آدھے گھنٹے کا کام ہے، کوئی اتنا لمبا کام نہیں. کاشف بھائی یہیں سے میں کیری فارورڈ کروں گا آپ کی جانب. منی میکس دا میئر گو. گوروں کے ایڈیمز محاورے بڑے مزے مزے کے ہیں، کبھی ان کا اردو ترجمہ کریں تو ذرا وہ چس نہیں آتی، لطف نہیں آتا. منی میکس دا میئر گو. یہاں پہ ابھی ہمارے شاہ صاحب مرشد پاک شاہ غلام قادر صاحب برطانیہ گئے ہیں. 15 دن کی ان کے میں نے پوری وہ ڈیٹیل پڑھی، وہ ہمارے دوست ہیں جاوید قادر صاحب نے شیئر کی تھی کہ 15 دنوں میں کتنی فاتحہ خوانی کریں گے، کتنے لوگوں سے میٹنگ کریں گے، کہاں عشائیہ ہوگا، کہاں پہ ظہرانہ ہوگا، کہاں ناشتہ ہوگا. ہماری پالیٹکس جو ہے اس پہ باہر کا پیسہ بھی بہت اثر کرتا ہے. برطانیہ کا پیسہ ہو گیا، یو اے ای کا پیسہ ہو گیا، امریکہ کا پیسہ ہو گیا. تو منی میکس دا میئر گو. اگر مسلم لیگ نون ایک فاتح پارٹی بننے جا رہی ہے تو فاتح کیانی کا تو نام لے دیا انہوں نے. ظاہر ہے جی، مریم بی بی کے ساتھ جو کہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، ڈائریکٹ رسائی ہونے کا مطلب ہے کہ ان کا ٹکٹ پکا ہے. ایسے مزید بھی کینڈیڈیٹ آپ دیکھ رہے ہیں کیا؟ ڈارک ہارسز. دیکھیں جنید انصاری صاحب، ہم اگر مسلم لیگ نون کی اوورآل سیاست دیکھیں نا پاکستان میں، تو یہ کارپوریٹ ایلیٹ
کاروبار، یہ کلب ہے، یہ بیسیکلی اس طرح کی پولیٹیکل عوامی پارٹی نہیں ہے. یہ ٹائم کے اوپر آ کے انویسٹمنٹ کرتے ہیں. اوورال اگر نون لیگ کو دیکھیں، جس طرح سے میاں صاحب خود ایک بادشاہی طرز کے آدمی ہیں، ایک سیاسی جماعت بھی وہ چلا رہے ہیں، گو کہ وہ پاپولر جماعت رہی ہے پاکستان کے اندر. جب وہ اسٹیبلشمنٹ کے بیانیے سے پیچھے ہٹے ہیں، جب انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی قربت ووٹ کو عزت دینے کی بات. ہاں، جب تک ووٹ کو عزت دینے کی کوشش. مجھے کیوں نکالا؟ تو میں بیسیکلی ذاتی حیثیت میں مسلم لیگ نواز کو ایک کارپوریٹ ایلیٹ تجارتی جو گروہ ہے اس کے طور کے اوپر ہمیشہ سے وہ دیکھتا تو پوری ہوں. دنیا میں ہے. مسٹر ٹرمپ جو ہے امریکہ کے اندر ہی از اے کارپوریٹ ایلیٹ. مسٹر مودی ہندوستان کے اندر ہے کارپوریٹ ایلیٹ ہے. وہ وہ تو تو پیچھے پورا ایک سیگمنٹ کھڑا ہے کئی $100 بلین کا. دیکھیں، جو آزاد کشمیر میں انصاری صاحب جو مسلم لیگ نواز ہے، وہ دیکھیں نا، گزشتہ جو 4 سال ہوئے اسمبلی کے، ان میں سے وہ 2 سال اپوزیشن میں رہے اور 2 سال وہ حکومت کے اندر تھے. اور جب تک وہ حکومت کے اندر تھے تو 15 دن پہلے بھی ان کا مطالبہ یہ تھا کہ جی ہمارے وزراء کو ہم پریشر ڈال رہے تھے کہ جی یہ حکومت سے الگ ہو جائیں. کس لیے الگ ہو جائیں؟ 3 بیانیے تھے کہ موجودہ جو گورنمنٹ ہے، جو چودھری انور الحق صاحب جس کو لیڈ کر رہے ہیں، پی ٹی آئی کا فارورڈ بلاک جو اس کو لیڈ کر رہا ہے، تو اس میں ان کے 4 وزراء تھے. ان کا الزام کیا تھا؟ الزام یہ تھا کہ یہ ریاست پاکستان سے دوری پیدا کر رہے ہیں کشمیریوں کی، پہلا الزام. دوسرا الزام یہ تھا کہ یہ ریاست کے اندر انارکی اور انتشار پھیلا رہے ہیں، کہ ایکشن کمیٹی کو یہ سپورٹ کریں. یہ مسلم لیگ نون کے الزامات تھے. تیسرا یہ تھا کہ پولیٹیکل پارٹیز کو وہ کمزور کر رہے ہیں، انہوں نے کمزور کیا ہے. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ جیسے ہی چودھری انوار الحق صاحب کے وہ بندے پورے شروع ہونے ہوئے، 27 بندے پورے کرنے کی کوشش کی پیپلز پارٹی نے، انہوں نے فوری طور کے اوپر مسلم لیگ نواز نے یو ٹرن لیا. پرائم منسٹر پاکستان سے ملاقاتیں، اسٹیبلشمنٹ سے ملاقاتیں، کہ کسی طرح سے چودھری انوار الحق کو بچایا جائے. جس کے پیچھے وہ لگے تھے، اپنے وزراء کے پیچھے لگے تھے کہ باہر آ جائیں، وہ فوری طور کے اوپر چمٹ کے جا کے کہ جی نہیں، کسی طرح سے اس کو سنبھالو، پیپلز پارٹی آ جائے گی، ہمیں تیس نیس کر دے گی. تو آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نواز کے پاس ماسوائے اس کے کہ مریم نواز پنجاب کے اندر چیف منسٹر ہیں اور شہباز شریف صاحب. بیانیہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اوورال پاکستان میں مسلم لیگ نواز کے ساتھ ہے، مرکز میں حکومت ہے، فنڈز ہیں. تو پولیٹیکل کوئی بیانیہ نہیں ہے. دیکھیں نا، پولیٹیکل مسلم لیگ نواز کے پاس کوئی پولیٹیکل بیانیہ نہیں ہے. دیکھیے، ایک تو یہ بات ہے جو آپ نے شاہ غلام قادر صاحب کے حوالے سے جو انٹرو دیا، اور اس انٹرو میں آپ نے جب پیسوں کی بات کی اور منی کی بات کی، تو میں آپ کو ایک بات بتا چلوں کہ شاہ غلام قادر صاحب بنیادی طور پہ جو ایک سفید پوش سیاسی کارکن ہے، اور انہوں نے پنڈی بلدیہ عظمیٰ کے کونسلر کی حیثیت سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا. اس کے بعد وہ ویلی 4 کی نشست سے متعدد بار جیتے. پھر وہ یہ سارا کچھ جب انہیں پتہ لگا کہ میں ایک لمٹ سے آگے جو ہے، اسپیکر سے آگے ترقی نہیں کر سکتا، تو پھر وہ وادی نیلم گئے. اور انہوں نے کبھی جو ہے وہ پیسے کے زور کے اوپر آزاد کشمیر میں سیاست نہیں کی، اور کبھی جو ہے پیسہ نہیں. اور دوسری یہ بات ہے کہ راجہ فاروق آیا تھا تو وہ کہتے ہوتے تھے میرے پاس ایک تمبو ہے، میں اس تمبو کے اندر چلا جاؤں. اس وقت تمبو ہی ہوگا نا جی، وزیر اعظم بن کے بندہ ابھی بھی تمبو ہی ہے. اور کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے. اچھا، میں ابھی شاہ غلام قادر صاحب کے اوپر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شاہ غلام قادر صاحب کی میں بات کر رہا ہوں کہ شاہ غلام قادر صاحب جو ہیں، ان کا جو حلقہ ہے، اس حلقے میں جب تک تنویر الیاس صاحب نہیں جاتے، اگر تو تنویر الیاس صاحب اس حلقے میں الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیتے ہیں، پھر تو انہیں پیسوں کی ضرورت ہے. ادروائز وہ خود کہتے ہیں کہ مجھے کو 1-2 کروڑ روپے میں میرا الیکشن ہو جاتا ہے. تو وہ اتنے پیسے جو ہے وہ پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون جو ہے، آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ صرف ٹکٹ نہیں دیتے پیپل پارٹی والے اور مسلم لیگ، یہ پتہ ہے آپ کو؟ نہیں، خالی ٹکٹ نہیں دیتے، ساتھ پیسے بھی دیتے ہیں، کروڑ 1.25 کروڑ 1.5 کروڑ پیسے ساتھ امیدوار کو بھی دیتے ہیں. پیپل پارٹی انہیں پارٹی فنڈ کرتی ہے نا اپنے امیدوار کو. مسلم لیگ پچھلی بار تنویر الیاس صاحب سے پیسے لے کے فنڈ کیا تھا انہوں نے. بعد میں ٹھیکے لینے ہوتے ہیں، وہ پہلے ہی کیلکولیٹ کر لیتے ہیں اور بعد میں پھر ٹھیکے. لیکن یہ بات ہے کہ ایک دوسری یہ بات ہے کہ یہ جو بیانیہ ہے نا، آزاد کشمیر میں بیانیہ کا ایشو نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں میرے ذہن میں جو سوال آ جائے، میرا فرض بنتا ہے میں آپ سے پوچھوں. جواب نہیں دیں گے میں پھر پوچھوں گا. یہ کروڑ 1.25 کروڑ 1.5 کروڑ 2 کروڑ روپیہ، یہ پیسہ جو لوگ ٹھیکیدار جو پیسہ لگاتے ہیں، بعد میں پورا کہاں سے کرتے ہیں؟ عوام کے خون پسینے کی کمائی سے پورا کرتے ہیں نا. اچھا، آپ نے سوال سنا تھا میرا؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں. نہیں، جو میں نے آپ کو بات بتائی تو اس میں ٹھیکیدار کدھر تھے؟ میں آپ کو ٹھیکیدار ڈال کے دے رہا ہوں. نہیں، زبردستی ڈالے نا، پھر آپ جواب دینا اس ٹھیکیدار کا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پارٹی فنڈ کرتی ہے،
پارٹی جب اولیاء اللہ کی پارٹی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اولیاء اللہ کی اگر جو پارٹی ہے میں وہ اللہ کے نام پہ پیسہ اگر دیتے نواز ہیں۔ شریف شہباز شریف جو ہے مسلم لیگ نون کے فنڈ سے پیسے دیتے ہیں، آصف علی زرداری یا بلاول بھٹو زرداری پیپل پارٹی کے فنڈ سے پیسے دیتے ہیں، عمران خان جو ہے وہ تحریک انصاف کے فنڈ سے پیسے دیتے ہیں، یا تنویر الیاس صاحب کے پیسوں سے پیسے دیتے جو ہیں، پیسہ دیکھیں نا، دیتا ہے میں یہ کہتا سرمایہ کار ہوں، علی شاہ، میں یہ کہہ رہا ہوں وہ حکومت ایک کے 10 کماتا ہے۔ آپ جس بات آپ کر رہے ہیں نا، آپ اپنے ٹھیکیداروں کا کر رہے ہیں، اس کا جواب دینا آپ نے، اچھا آپ نے نہیں دینا؟ میں نہیں دینا۔ آپ نے تجزیہ کار ہے، آپ کو نہیں جواب میں دینا یہ ہوگا۔ کہہ رہا ہوں کہ ٹھیکیداروں کا الزام آپ لگا رہے ہیں کہ ٹھیکیداروں سے پیسے لیتے ہیں، مجھے نہیں پتا، مجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ آپ کے اخبار پہ خبریں چلتی نہیں وہ آپ کو آپ دینے وہ خبریں آپ دیتے ہیں نا ہمارے اخبار میں، آپ کی تجزیہ کار ذرائع میں یہ کہہ رہا ہوں خبریں ہمارے نہیں وہ تو آپ خبریں دیتے ہیں نا، یا کوئی نمائندہ دیتا ہوگا، میں تو نہیں دیتا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں میں آپ کے ساتھ جو ڈسکس کر رہا تھا، ابھی آپ نے بحث لمبی کر دی نا، پھر وہ آپ زبردستی بحث کرتے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پارٹی جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اپنے جو امیدوار ہیں نہ صرف ان کو سیاسی سپورٹ کرتی ہے، انہیں انتظامی سپورٹ کرتی ہے، حکومتی سپورٹ کرتی ہے، الیکشن جیتنے کے لیے انہیں پیسے بھی دیتی ہے، اور وہ ملینز آف روپیز ہوتے ہیں۔ اللہ پاک قبول فرمائے، نیکی کے کام کے لیے پیسہ دیتی ہے، ویری گڈ۔ آپ بتائیں جی، کارپوریٹ سیکٹر کی آپ نے بات کی تھی، آپ کے تجربے میں کیا باتیں ہیں؟ صحافتی تجربہ کافی لمبا ہے کاشف صاحب آپ کا۔ دیکھیں میرا یہ تجربہ ہے کہ سرمایہ کار پیسہ لگاتا ہے کہ 10 کماتا ہے۔ دیکھیں سرمایہ کار لگاتے ہیں، مختلف لوگ پیسے لگاتے ہیں، برادریوں کے لوگ لگاتے ہیں، وہ کو خالی آپ کسی ایک ٹھیکیداروں پہ یا کسی ایک پہ الزام نہیں لگا سکتے، مختلف برادریوں کے علاقوں کے لوگ، اوورسیز سے لوگ، ذاتی حیثیت میں دوست فنڈ کرتے ہیں، یہ پوری دنیا میں چل رہا ہوتا ہے۔ اچھا۔ دیکھیں نا اس وقت آزاد کشمیر میں چل کیا رہا ہے؟ آزاد کشمیر میں چل یہ رہا ہے کہ بندے پورے ہو رہے تھے، وہ جو واردات تھی وہ روک دی گئی، چلیے وہ کل بات وہ روک دی گئی۔ بھائی نے بڑی باتیں تفصیل سے ابھی تو دیکھیں نا آزاد کشمیر میں آیا یہ دیکھنا پڑے گا کہ ایک سال مزید چودھری انوار الحق صاحب ہی مسلط رہیں گے، وہ بتا دیا انہوں نے کہ یا مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی مل کے بھی کوئی حکومت کر سکتے ہیں فارورڈ بلاک کے خلاف۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ عامر محبوب صاحب، اچھا میں ایک بڑے دلچسپ آپ کو واقعہ سنا دوں، بڑا دلچسپ، بتائیے۔ کہ آپ نے کہا نا کہ یہ جو پیسے لگاتے ہیں وہ کرتے ہیں، تو اللہ کے نام وہ 8 لاکھ روپے ہمارے ایک دوست نے ایک وزیر صاحب کو دعوت دی اور اس کے اوپر خرچ کیا۔ ایک میرپور کا واقعہ ہے، ایک کوٹلی کا واقعہ ہے، دونوں کا بس پیسے 50-50 ہزار کا فرق ہے، اور دونوں کے اس دعوت کے اوپر لگ گئے 8 لاکھ روپے، 8 لاکھ ایک کے، 8 لاکھ دوسرے کے۔ اور آپ امیجن کریں گے کہ انہیں اس کے بدلے میں جب وزیر صاحب گئے تو انہوں نے اسکیم دی 3.5 لاکھ روپے کی، ٹھیک ہے؟ تو ہمارے یہاں یہ ہر جگہ پہ یہ ایسے نہیں ہوتا، ہر جگہ پہ ایسے کلچر نہیں ہوتا، کچھ لوگ جو ہے بلوس بھی پیسے دیتے ہیں۔ چلیے اللہ ایسے بےلوسوں کی یہ جتنا پیسہ ہے، جتنی انرجی ہے، اللہ اپنے راستے میں لگوائے، ایسے راستے میں نہ لگوائے جو کہ شیطان کا، ابلیس کا راستہ ہے۔ اشارتاً بات کر رہا ہوں، مجھے یقین ہے کہ رحمان کے لیے ہی پیسہ لگ رہا ہوگا۔ 2 کشمیری ہمارے بھائی جو ہیں ان کو بریگیڈیئر سے میجر جنرل کے عہدے پر پروموٹ کیا گیا ہے، یہ ہمارے بڑے آنر کی بات ہے۔ عامر بھائی کیا ڈیٹیل ہے؟ اچھا جی، ایک تو یہ بات ہے کہ بلوچ جو ڈسٹرکٹ سدنوتی ہے اس سے تعلق رکھنے والے میجر جنرل طارق صاحب، بریگیڈیئر طارق تھے، میجر جنرل طارق بن کے سدنوتی بلوچ سے، میجر طارق سے، ان کا سودن قبیلے سے تعلق ہے، کیونکہ ان دونوں کا یہ میں کہتا نا، کیونکہ فوجی کا کوئی قبیلہ نہیں ہوتا، لیکن کیونکہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ بہت زیادہ بات گشت کر رہی ہے، بعض لوگوں نے کہا ہے کہ 2 سودن بن گئے۔ اس طرح جنڈالا جو ہے یہ سابق یونین کونسل ہے بنگوئی، جہاں کے تنویر الیاس صاحب اور صغیر چغتائی صاحب ہیں، ان کے سابق جو یونین کونسل ہے، اب جنڈالا جو ہے وہ کسی اور اس میں چلی گیا، یونین کونسل بنگوئی الگ یونین کونسل بن گئی ہے۔ اس کے میجر آصف عزیز صاحب، یہ پہلے بریگیڈیئر ہوتے تھے، اب یہ میجر جنرل بنے۔ آصف عزیز صاحب یہ مغل فیملی سے ہیں، ٹھیک ہے، ایک مغل فیملی سے ہیں، اور ایک تو یہ بڑی، کیونکہ لوگ بار بار پوچھ رہے تھے کہ ان کا کیا تعلق سے ہے۔ اچھا میں آپ کو جو بات آگے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ ہمارے ناظرین کے لیے، کہ اس وقت ہمارے پاس 2 سٹار سے اوپر کے 12 افسران ہیں، 12 جرنیل ہمارے کشمیری، آزاد کشمیر۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ آزاد کشمیر میں پاکستان نے کشمیریوں کو کیا دیا۔ جموں کشمیر میں مسٹر مودی، بڑی بات آپ کرتے ہیں نا، آپ اگزامپل دے نہیں سکتے، 12 جرنیل بنا کے رکھا ہے، اور کشمیریوں کی آپس میں محبت کا لیول کیا ہے۔ اچھا میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں، یہ ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ پاکستان نے کشمیریوں کو کیا دیا اور کیا راستہ روکا۔ ابھی 2 ہمارے لیفٹیننٹ جنرل ہیں، جنرل امداد اللہ گردیزی صاحب اور جنرل امتیاز صاحب، لیفٹیننٹ جنرل امتیاز صاحب، اور یہ جو ہیں ڈی جی ملٹری انٹیلیجنس جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے
मेजर जनरल वाजिद अजीज साहब बहुत अहम अहदे के ऊपर और प्रमोशन जोन में हैं। ये इनके चचा हैं, उनके चचा हैं। ये प्रमोशन ये नहीं, उनका तल्लक सियासत से तो नहीं है, गैर सियासी आदमी है। मैं ये कह रहा हूँ अस्करी बैकग्राउंड उनके दादा अजीज साहब जो हैं वो कर्नल थे, मगर इस वाले से मैं आपको बता रहा था कि एक अस्करी फैमिली से जो है बैकग्राउंड में आता है। नहीं, अब वो अगर चाहें तो टिकट पर फिर तो सारा कुछ ही दे सकते हैं, लेकिन अगर मेरा ख्याल है कि फौज को सियासत में उस तरह वो इस लेवल के ऊपर जब होता है, अब ये दूसरे हैं, ये भी मेजर जनरल से लेफ्टिनेंट जनरल प्रमोट होने वाले हैं। आप ये सोच सकते हैं कि हमारे शायद अक्टूबर में 3 या 4 लेफ्टिनेंट जनरल जो है वो बन जाएंगे, उसमें से बड़े ऑनर की बात होगी। इसके अलावा काशिफ साहब अभी इस वक्त जो लास्ट जो मैंने दादो शुमार देखे 123 ब्रिगेडियर और कर्नल लेवल के अफसरान जो हैं वो पाकिस्तान 123 जो है ब्रिगेडियर्स जो हैं वो सीनियर मोस्ट जो हैं, और जनरल जो हैं वो 123 हमारे अफसरान जो हैं। इस तरह हजारों लोग जो हैं वो आज़ाद कश्मीर में जो है वो लगे हुए हैं। मिस्टर मोदी, आप हमारे पेज के ऊपर अटैक भी करवाते हैं, अपने साइबर जो क्रिमिनल्स हैं, इंशाल्लाह उड़ा देंगे पेज, नया बना लेंगे। हम सच बोलना नहीं छोड़ेंगे, कर लें जो आपने करना। एक निज़ाम ऊपर भी है। अच्छा, ये ऑपरेशन बुनियादी मरसूस में वो निज़ाम हरकत में आया। फील्ड मार्शल जनरल हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब ने सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक जब इस ऑपरेशन को शुरू किया, हमने 4 घंटों में हिंदुस्तान को चीखें मारते देखा है। अच्छा, इससे पहले मैं आपको और बताऊं, अगर आप थोड़ा सा माजी में चले जाएं तो बेजना ज़ियाउल हक साहब बरनाला से, वो पहले हमारे जर्नैल थे, फारूक नूर साहब के और कर्नल वकार नूर साहब के ससुर, और मजीबुल हक और रज़ाउल हक और मेजर मुनीब जो हैं उनके फादर, ये पहले हमारे 90s में जर्नैल थे और जीओसी मरी बने उस वक्त सरदार खुर्रम साहब। उसके बाद हमारे मोहसन कमाल साहब लेफ्टिनेंट जनरल पिंडी के पहले कोर कमांडर हमारे रहे, पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन रहे। उसके बाद जो है हमारे जनरल शेर अफगन साहब कलरी से, इसी तरह अनवरुल हक साहब के बड़े भाई लेफ्टिनेंट जनरल इकरामुल हक साहब जो सेक्रेटरी दफा विभाग में रहे, कोर कमांडर गुजरांवाला रहे। तो ये एक सीरीज है। अब 123 जो मैं आपको करनैल गिना रहा हूँ, अभी हम मेजर और उसके कप्तानों पे आएंगे तो शायद ये तादाद 500 तक पहुंच सकती है। एक जनरल अजीज साहब भी थे, जनरल अजीज साहब वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे, जनरल रहमुद्दीन साहब रहे, जनरल रहमुद्दीन साहब रहे, जनरल मुशर्रफ के सेकंड थे, सेकंड इन कमांड नंबर 2 थे। तो मैं ये कह रहा हूँ बड़ा किरदार रहा है कश्मीरियों का अस्करी उसमें। ठीक है, ये तो हो गए ना हुजूर वाला शहीद मोहब्बत जो है उसकी भी बात कर लें। आज़ाद कश्मीर का चप्पा चप्पा पाक फौज में काम करने वाले फौजी जो कश्मीरी थे, उन शोहदा के खून से भी रंगीन है। उन शोहदा की तादाद कितनी है वो लोग सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। जी, इसके दादो-शुमार भी हम इकट्ठे कर रहे हैं, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में पेश करेंगे। हैरान रह जाएंगे कि कश्मीरी जिन्होंने मादर वतन पाकिस्तान की खातिर अपना लहू दिया, और जिन पाकिस्तानियों ने कश्मीर के बॉर्डर पे वो कुर्बानी दी, उनकी भी एक बड़ी तादाद है। और ये जो है ये जो मोहब्बत का रिश्ता है, ये बायलैटरल है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, पीपल्स पार्टी नून लीग वाले जो हैं ये महाजरीन नशिस्तों के ऊपर बहुत गौर से देख रहे हैं। मुझे डर है, 12 नशिस्तें हैं, ये बनेगा क्या सर? बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है जी। एक तो ये बात है कि 12 नशिस्तों के ऊपर अगर आप मुकाबला करें तो कोई बड़ी अजीबोगरीब सी सूरत हाल है। अगर कराए ना जेन्युइन इलेक्शन तो इन 12 नशिस्तों पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत जाती है। वो कैसे? अगर वोट पे फैसला कराना है, ये कह रहे हैं जी, मैं नहीं कह रहा। नहीं, मैं ही कह रहा हूँ ना, वोट पे फैसला कराना तो वो जीत जाते हैं ना। ठीक है जी, ठीक है जी। वोट का जो फैसला है वो उसके ऊपर जो है वो तहरीक इंसाफ का पलड़ा भारी है। अच्छा, और 47 के बगैर। अच्छा। ठीक है जी, 47 के बगैर अगर 47 की बात कर ली है, या वो जिस राना सनाउल्लाह साहब ने जिसका जिक्र किया, हुकूमत, इंतजामिया, मकामी मुस्लिम लीगी जुमा, उसके मुताबिक जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का पलड़ा भारी है। 12 में से 13 ठीक है जी। लेंगे। और अगर अच्छा, ये भी एक बड़ा वाकया हुआ है, बड़े मजे की बात है। एक बार ऐसे हुआ कि सिंध की एक नशिस्त पे हमारे एक दोस्त MLA बनने चले गए, तो उन्होंने इतने वोट डाल दिए, जब बाद में पता लगा कि उन वोटों की कुल तादाद से वो ज्यादा, फिर निकालते रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह के काम होते रहते हैं। और अगर मैं ये कहता हूँ 12 में से आप तकसीम कीजिए हुजूर। देखिए, एक तो ये बात है कि मुकाम को देख के राणा साहब ने कहा था कि देखिए हमारी हैं अमीर मुकाम साहब, मैंने डराया माजिद खान साहब को, अमीर मुकाम साहब वो पेशावर वाली भी सानू चाहिए।
تو اچھا جی، ویسے میں آپ کو بتاؤں بڑی دلچسپ بات کہ ایک تو یہ بات ہے ماجد خان الیکشن جیت سکتے ہیں، اور اگر انہیں مسلم لیگ نون میں جاتے ہیں، جو میرے پاس اطلاع ہے کہ مسلم لیگ نون میں ان کی بادشاہت ہو چکی ہے. ماجد خان صاحب مسلم لیگ نون میں جا رہے ہیں، کل میں نے خبر دے رہے ہیں. پیر مدر سعید صاحب کا بتایا تھا نا، آج ماجد خان صاحب بھی مسلم لیگ نون میں جا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، دیکھیں نا اسٹیبلشمنٹ کی جو لائبلٹی ہے، دیکھیں نا اسٹیبلشمنٹ کی جو لائبلٹی ہے اسے انہوں نے کہیں پارک کرنا ہے نا، وہ پارک کر رہے ہیں نا اپنے ممبران. اب پیر مدر سعید کو انہوں نے پہلے بھیج دیا کہ نہیں نہ رہے جی، وہ نئی سیاسی جماعت ہے، کوئی چھوٹی بات، نیا تجربہ دیکھیں نا، وہ یہ ایک بہت مبارک ہو جی. اچھا جی، یہ کہہ رہے ہیں ایک تو یہ بات ہے کہ ماجد خان صاحب کا جو حلقہ ہے اس میں جو ووٹر ہیں ایک ہزارہ بیلٹ میں ہے، اور کچھ جو ہیں وہ شانگلہ اور وہ جو سوات کا ارد گرد ہے وہاں پہ امیر مقام صاحب کا اثر و رسوخ ہے. مگر ان دو جگہ میں یہ کہہ رہا ہوں نا، اگر آپ نے دھونس ڈال لی اور فارم 47 کرنا ہے پھر تو کوئی حل نہیں ہے نا. میں یہ کہہ رہا ہوں پھر تو کوئی حل نہیں. میں بیلٹ کی بات کر رہا ہوں. آپ تجزیہ جو ہے وہ بیلٹ کا کر رہے ہیں یا فارم 47 کا کر رہے ہیں؟ اگر آپ نے فارم 47 کا تجزیہ کرنا ہے تو پھر تو ہم فارم 47 کا تجزیہ کرتا ہوں نا میں آپ کو. میرا سوال اتنا ہے، پیپل پارٹی نہیں ہے کینیا تے مسلم لیگ نون بھی ہے کینیا. اچھا جی، میرا یہ خیال ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ تو ہے نہیں، بیلٹ کے اوپر جو ہے نا وہ 1 سے 2 نشستیں جیت سکتی ہے. ایک تو دیوان غلام محی الدین تو جیتے ہوئے کینڈیڈیٹ ہے نا، وہ جیتے ہوئے. ٹھیک ہے جی، حافظ احمد رضا صاحب بھی بڑے مسلم لیگ نون میں جا سکتے ہیں جی، جا سکتے ہیں. نہیں جا سکتے، نہیں جا سکتے. جانا ہوتا چل جاتے، اس وقت چل جاتے. انہیں ایم این اے کا انہوں نے الیکشن لڑا تھا شاہد خاقان بھائی صاحب کو، ان کی اہلیہ کو رایا، ان کے خلاف دہشت گردی کے مقدمات درج ہوئے. ہر ٹائم گزر گیا، اب میرا خیال ہے نہیں گزرے گا. آپ یہ دیکھیں نا، ابھی حافظ احمد رضا صاحب الیکشن جیتے ہوئے تھے، چوہے مقبول صاحب بھی الیکشن جیتے ہوئے تھے، اکبر ابراہیم صاحب پارٹی چھوڑ جائیں گے، اس طرح ریاض گزر صاحب بھی الیکشن جیتے تھے. تحریک انصاف میں جو ہے وہ کافی سارا پوٹینشیل موجود ہے. ان کے سارے امیدوار جو ہے پنڈی میں، اگر آپ یہ دیکھیں کہ اگر فارم 47 کے بغیر الیکشن دیکھیں تو اس کی اور صورتحال تھی. تو ایسی صورتحال میں اگر مسلم لیگ نون جو ہے وہ اگر انہوں نے ٹھپے مارنے ہیں تو پھر ان کو پیپل پارٹی کو کوئی حصہ دینا پڑے گا، مگر بلیک میلنگ کا شیئر دینا پڑے گا، قیمت دینی پڑے گی. وہ دیکھیں 1-2 نشستیں انہیں پنجاب میں شاید دینی پڑیں گی. تو پھر ایسی صورتحال میں اگر آپ نے دے دی پیپلز پارٹی کو، 2 آپ نے دے دی ہیں پی ٹی آئی کو، پیچھے رہ گئی ہیں پائن 8 چوں سندھ میں ایک پڑی ہے پیپل پارٹی، ایک پیپل پارٹی ہوگی جی، وہ بھی نہیں پیپل پارٹی کو ایک ادھر سے دے رہے ہیں تو 2 ادھر سے دے رہے ہیں، 2 اور 3 ہوگی. ٹھیک ہے جی. باقی مسلم لیگ نون کی 7 سیٹیں مسلم لیگ نون کی. تو پھر وہ جو منصوبہ جو تھا، شاہ غلام قادر صاحب نے مجھے انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ 10 سیٹیں ہم جیت چکے ہیں. وہ 12 میں جیت سکتے ہیں نا جی. فارم 47 اگر ووٹر کا آپ یہ بتائیں کہ آج آپ کو ڈاکٹر نذیر گیلانی نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی کہ میرے 5 ووٹ ہیں، ویلی 4 سے میں ووٹر ہوں، اور میرے 5 کے 5 ووٹ گزشتہ کئی الیکشن سے کوئی اور بندہ جا کے ڈال آتا ہے اور ہمیں تھینک یو بھی نہیں بولتا. میرے والد صاحب 1990 میں فوت ہوئے تھے، ان کا ووٹ پڑ جاتا ہے. میں الیکشن کئی بار اب جاتے ہیں، پتہ لگتا ہے والد صاحب ووٹ ڈال کے چلے گئے. آپ کی بات کر رہے ہیں یہ جو ہے نا ہر دوسرے گھر کی کالی ہے مہاجرین میں سے. ٹھیک ہے، شفافیت کا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایسے ہی ہوتا ہے نا. میں یہ کہہ رہا ہوں شفافیت، آپ یہ مہاجرین کے الیکشن کے اوپر ایسی صورتحال موجود ہے، لیکن اگر کوئی الیکشن میں دھاندلی نہ کرنے دے تو اس ایسی صورتحال میں یہ ہو سکتا ہے. مشکل ترین سوال، کیا بھمبر میں جاٹ راجپوت اتحاد ختم ہونے کا اعلان ہو چکا ہے، ہونے والا ہے، ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیے جی، عملی طور پہ تو ایک اس وقت یہ بہت سنجیدہ بات ہے کہ عملی طور پہ جس وقت جو انوار الحق صاحب نے حکومت سنبھالی 20 اپریل 2023 کو، تو اس کے بعد جو انہوں نے سلوک شروع کیا آزاد کشمیر کی راجپوت برادری کو، اور ایک مائنڈ سیٹ کے ساتھ، اور جس طرح انہوں نے انہیں نشان عبرت بنایا، جس طرح جی یہ میں اپنے کیے کا جنید انصاری صاحب 20 سال سے خود جواب دے ہوں، آج تک آپ میرے کیے کا جواب دے نہیں رہے. ٹھیک ہے جی، میں یہ کہہ رہا ہوں نا، میں یہ کہہ رہا ہوں نا، یہ اپنے اس کا میں خود ہی جواب دے ہوں نا، یہ بات آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں. میں کہہ رہا ہوں ابھی میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ایک اس وقت یہ کام شروع ہوا جب انوار الحق صاحب نے ان کو راجپوت برادری کو نشان عبرت بنایا. اور نشان عبرت بنانے کے لیے انہوں نے اس وقت کیا کیا؟ سب سے پہلے کہ احسان خالد کیانی گریڈ 22 میں تھے، راجہ اظہر صاحب ڈائریکٹر جنرل اطلاعات تھے، اسی طرح جو ہے راجہ امجد پرویز صاحب ایس ایم بی آر کے کیا کہتے ہیں سی بی آر کے چیئرمین تھے. اس طرح جو اور راجپوت افسران تھے انہیں جو ہے انہیں بڑے نیک نام بدنام تو الگ بات ہے، لیکن یہ بات ہے کہ وہ جو سارے افسران تھے انہیں انہوں نے نکرے لگاتے گئے.
اور اس کے بعد یہ ان کی کام نیک نامی ان کا کے کوئی اس میں criteria نہیں تھا، اس اس کے وجہ اوپر سے جو نہیں ہے ہوا۔ وہ نیچے آتے آتے انہوں نے گریڈ 19 18 17 اور جو سیاسی مخالفین تھے انہیں وہ پارک کرتے گئے، اور ان کو جو ہے ان میں کئی افسران جو ایسے ہیں راجپوت ٹرائب راجپوت سے ٹرائب آپ کے کے خیال لوگوں میں؟ کو جو ہے اس طرح آزاد جموں و کشمیر یونیورسٹی میں سے بھی جتنے وہ لوگ نکالے گئے، مگر اس وقت 40 نکالے گئے تو اس میں 36 جو ہیں ایسے تھے جو راز القرنین صاحب کے تھے. تو راز القرنین صاحب جو ہیں ان کا جو ایک تو یہ بات ہے کہ راز القرنین صاحب آزاد کشمیر میں اس وقت راز القرنین صاحب کی عمر جو ہے کوئی 92 سال کے قریب ان کی اللہ عمر صحت ہے، دے، اللہ اور پاک اس وقت زندگی آزاد کشمیر آمین۔ میں جو زندہ لوگ ہیں وہ اس بات سے ہٹ کے کہ وہ کس قبیلے سے تعلق ہے. سابق صدر راجہ ذوالقرنین صاحب ایک تو ان کا جو پس منظر ہے ویسے ہی بہت بڑے خاندان سے ہیں، بڑا خانوادہ ہے، بڑا زمیندارہ ہے ان کا، اور اس حوالے سے آزاد کشمیر میں زندہ لوگوں میں سب سے بڑے آدمی ہیں. اور انوار الحق صاحب کی یہ خوش قسمتی تھی کہ ان کا دست شفقت جو ہے وہ انوار الحق صاحب کے سر کے اوپر تھا. اور آزاد کشمیر کے جو ضلع بھمبر کا حلقہ بھمبر شہر والا ہے، اس میں جو پریپوزیشن ہے یہ جاٹ جو ہے وہ اکثریتی قبیلہ ہے، اور کافی بڑی تعداد میں وہاں پہ راجپوت بھی آباد ہے. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے 2 سال تک جو ہے وہ کنٹینیوسلی راجپوتوں کو جو ہے وہ کریش کرتے رہے. اور راجہ علی ذوالقرنین صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ یہ ایس ایس پی جو میرپور ہوتے تھے راجہ عرفان سلیم صاحب، انہوں نے ایک پروگرام میں ایک اونلی آفیسر جن کو سول ایوارڈ ملا، ایک ان کے اوپر بیشنگ بھی بہت ہوئی پچھلے دنوں میں، جو دیکھ کے مجھے افسوس ہوا کہ کرسی کو سلام ہوتا ہے، ڈائریکٹر کو سلام ہونا چاہیے. ایک تقریب میں انہوں نے راجہ علی ذوالقرنین صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ جی ان کو، مگر لفظ انہوں نے ایلیمنیٹ شاید کرنے کا کہا تھا کہ انہیں ایلیمنیٹ کر دینا چاہیے جو آپ کا وہ تسلیم نہیں کرتے. تو اس حد تک راجپوت جو افسران تھے ان کے دل میں تکلیف تھی کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ بڑی زیادتی کی اور کنٹینیوسلی بھی کرتے رہے. اس کے بعد ایک کوشش کی گئی جنرل شیر افغان کی طرف سے، لیٹ می کمپلیٹ جی، آپ مجھے بات کر رہے ہیں تو جنرل شیر افغان صاحب جو ہے انہوں نے ایک بار جو کلری میں ایک جلسہ ہوا جس میں راجہ علی ذوالقرنین نے خطاب کرتے ہوئے ایک بڑے اجتماع میں کہا تھا کہ اگر ہمارا یہ تاج ٹوٹ گیا تو آپ کونسلر بھی نہیں بن سکیں گے. آپ کو یاد ہوگا. اچھا جی، نہیں یہ میں نے نہیں کہا، یہ علی ذوالقرنین صاحب نے وہ کہا تھا، میں انہیں آج بھی ان کو کوٹ کر رہا ہوں. اچھا جی آگے ابھی یہ صورتحال یہ ہوئی کہ یہ بات بڑھتے بڑھتے یہ غبار تھا بیسیکلی، اس کا میں جو بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں. اب رائے صاحب ایک کل یا ایک آدھ دن پہلے ایک وفد انہیں ملا وزیر اعظم آزاد کشمیر کو، جو انوار الحق صاحب کو، ڈسٹرکٹ کونسلر راجہ پرویز صاحب، یہ پنجیڑی کے رہنے والے. ان کے ساتھ راجہ گوہر خادم صاحب بھی تھے، جنید فیاض صاحب بھی تھے، جنید فیاض صاحب بھی شاید کونسلر ہیں وہاں سے. اسی طرح ایک وفد انہیں ملا نائک شبیر صاحب، جس میں تھے شاید وہ جو چوئی سلیم صاحب ہیں جنڈی چوترا سے، جو ضلع کونسل کے شاید ممبر ہیں ان کی. یہ دو جو وفود ہے، یہ ایک سمانی کا اور ایک بھمبر کا. تو ادھر انوار الحق صاحب نے یہ بات کہی ان کے ساتھ. ایک تو یہ بات ہے کہ یہ بات طے تھی بیک گراؤنڈ میں اگر جائیں کہ اگلی بار جب الیکشن ہوگا 2026 کا تو 2 حلقے بنانے درکار ہیں، اور 2 حلقوں میں سے ایک حلقے پہ راجہ علی ذوالقرنین صاحب امیدوار ہونے تھے اور دوسرے حلقے سے امیدوار ہونے تھے چودھری انوار الحق صاحب. انوار الحق صاحب کا اپنا ٹارگٹ تھا. انوار الحق صاحب وزارت عظمیٰ تک تو پہنچ گئے، لیکن وہ جو ان کا ٹارگٹ تھا کہ راجہ علی ذوالقرنین کو برابر میں ایک حلقہ دینا اور اس جاٹ راجپوت اتحاد کو قائم رکھنا، اس کے اوپر انوار الحق صاحب نے کوئی کام نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کوشش کی کہ ہم راجپوت قبیلے کو اتنا دبا دیا جائے کہ وہ ان کی اسٹرینتھ ختم کی جائے، انہیں تقسیم کیا جائے، علی ذوالقرنین صاحب سے، راجہ ذوالقرنین صاحب سے لوگ اتارے جائیں، انہیں فیسیلیٹیٹ کیا جائے، اپنے گروپ میں شامل کیا جائے، ان کی قوت کم کی جائے. وہ اس طرح کے کاموں پہ لگے رہے. تو کل ان کا جو وہ ہے اس میں سے مجھے بڑے ہی یہ جو 2 وفود ملے، اس میں مجھے بڑی ایک ذمہ دار آدمی نے بتایا کہ جی ادھر وزیر اعظم آزاد کشمیر جو انوار الحق صاحب نے کہا کہ علی ذوالقرنین صاحب کو اگر الیکشن لڑنے کا شوق ہے تو وہ شوق سے الیکشن لڑیں، وہ شوق سے الیکشن لڑیں. یہ آپ کے انفارمر، میرے انفارمر نے، میرے سورس نے بتایا کہ انہوں نے کہا کہ علی ذوالقرنین صاحب الیکشن شوق سے لڑیں، اور انہوں نے کہا جی آپ علی ذوالقرنین اگر الیکشن لڑیں گے تو شاید پھر راجپوتوں کو اکٹھا ہونا پڑے گا. اچھا. تو انہوں نے کہا جی کہ اگر راجپوت اکٹھے ہو سکتے ہیں، اگر علی ذوالقرنین حلقے کے 95% راجپوت اکٹھے کرے گا تو یہ میں آپ کو بریکنگ خبر دے رہا ہوں، جس میں انہوں نے کہا کہ مینو دے طارق فاروق نو اکٹھے ہونا کتنی دیر لگ سی. کیا بات کر رہے ہیں؟ یہی بات کرو کہ مینو اور طارق فاروق نو اکٹھے ہونا
कितनी देर लगती, तो उन्होंने दिया कि अगर राजपूत इकट्ठे होंगे तो जाट भी इकट्ठे हो, हालांकि ये नामुमकिन बात है, ये दूसरी बात है, शायद पहली बात तो मुमकिन हो सकती है, दूसरी बात ये नामुमकिन है। फिर उन्होंने उसे कहा जी कि ये जो मर्जी करें। मैंने जो हल्के की बात थी, मैंने हल्का बनाने की कोशिश की, मेरे पास 34 लोग नहीं है, मैं हल्का नहीं बना सकता। हालांकि राजा जुल्करनैन साहब से इन्होंने चंद माह पहले भी जाके वादा किया था कि मैं हल्का बनाऊंगा और वो आईनी तरामीम ला के वो करूंगा, उससे भी मुकर गए। राजपूत जो है वो अली जुल्करनैन साहब के साथ सपोर्ट करने से भी मुकर गए। उन्होंने ये कहा जी कि पंजेड़ी में मैं आ रहा हूँ आप लोगों का, क्योंकि ये जो राजा परवेज साहब हैं ये इनके उम्मीदवार हैं, तो ये अनवर लक साहब के साथ है, अनवर लक साहब के साथ है। अच्छा। ये तारक फारूक साहब के साथ नहीं है या अली जुल्करनैन साहब के साथ पता नहीं है या नहीं है। अच्छा, उन्होंने कहा जी मैं अगले महीने आ रहा हूँ, मैं बॉयज़ कॉलेज दे रहा हूँ, उधर इमारत दे रहा हूँ, ये दे रहा हूँ, वो दे रहा हूँ, काम कराऊंगा, सारा कुछ करूंगा। बाकी अगर अली जुल्करनैन को शौक है इलेक्शन लड़ने का तो वो अपना शौक पूरा करें और हम जो है बिल्कुल वो करेंगे। दूसरी ये मैं अब आपको, अच्छा मैं अब अगली उन्होंने एक और बात की, एक उन्होंने एक और बात उन्होंने की कि मैं स्पीकर बन चुका हूँ, 2 बार MLA बना हूँ, स्पीकर भी बन चुका हूँ, वज़ीर-ए-आज़म भी बन चुका हूँ, शायद जो है अल्लाह को मंजूर हुआ तो सदर भी बन जाऊँगा। उन्होंने कहा जी कि एक मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो जाए कि मैं इस रियासत का सदर भी बन जाऊँ तो मेरी वो हो जाए। एक तो उन्होंने ये कहा। दूसरी उन्होंने जो अहम बात ये है कि उसके बाद जो है जो मेरे पास इतला है वो ये है जी कि अनवर लक साहब का जो है इसके ऊपर अली जुल्करनैन साहब ने भी इलेक्शन लड़ने का फैसला कर लिया है और आइंदा चंद माह में वो इलेक्शन लड़ेंगे। और मेरा ये ख्याल है, मेरा सोर्स ये भी इतला दे रहा है कि शायद अली जुल्करनैन साहब और राजा जुल्करनैन फैमिली एक बार फिर पाकिस्तान पीपल पार्टी में शामिल होने जा रही है। मुझे ये बताइए, जो आप कह रहे हैं आइंदा चंद महीनों में वो इलेक्शन लड़ेंगे, लड़ने का ऐलान करेंगे, इलेक्शन तो अपने टाइम पे लड़ेंगे ना। आप फोरकास्ट कर रहे हैं या आप सियासी पेशगोई कर रहे हैं? फिलहाल जमीन पे राजा अली जुल्करनैन और उनकी फैमिली ने कोई ऐलान नहीं किया। जी, ऐलान अगर किया होता फिर वो खबर ना होती। जी ये खबर मैं आपको दे रहा हूँ कि ये बात है कि उन्होंने फैसला कर लिया है विद इन फैमिली। फ्यूचर में होने वाली ये खबर मैं फैमिली के फैसले की अपना जुनैद अंसारी साहब आपको बात बता रहा हूँ कि फैमिली फैसला। कल आपने राजा जुल्करनैन साहब के चचा से राजा जुल्करनैन साहब के भाई को इंटरव्यू किया जी, किया। उन्होंने क्या कहा आपको? उन्होंने कुछ हल्का सा तासुफ का और शिकायत का इजहार किया। और क्या कहा? और कहा कि शायद आगे चल के शायद कुछ इलेक्शन का, ये मैं इसका कह रहा हूँ कि उस इलेक्शन में इन्होंने फैमिली ने जो है वो फैसला कर लिया कि राजा अली जुल्करनैन जो है, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने फैसला कर लिया है, वो बाकायदा पाकिस्तान पीपल पार्टी में शामिल होकर आइंदा इलेक्शन लड़ने का ऐलान करें। चलिए, मैं आपकी बात तस्लीम कर लेता हूँ, चाहे मेरा जहन तस्लीम करे ना करे, क्योंकि आप मेरे उस्ताद मोहतरम हैं और आज मैं अपने आप को कहता हूँ हद अदब गुस्ताख। अच्छा काशिफ भाई, प्रोग्राम क्लोजिंग की तरफ जा रहा है, आप बताएं ज़रा, ये जो बातें की हैं इन्होंने, एक तुम मेरे हो ना सके वरना दुनिया में क्या नहीं होता, तो दुनिया में क्या नहीं होता, कल के दुश्मन आज के दोस्त, आज के दुश्मन कल के दोस्त, आप क्या देख रहे हैं? जाट राजपूत इत्तेहाद ख़त्म हो सकता है? अनवारुल हक साहब और राजा जुल्करनैन खान जैसी बावकार शख्सियत क्या इनके रास्ते जुदा हो सकते हैं? देखिए, जिस तरह से हम देख रहे हैं ना चौधरी अनवर लक साहब की सियासत को कि ये सियासत करते किस तरह से, ये चूंकि इनकी बुनियाद ही झूठ, फ्रॉड, मुनाफिकत के ऊपर खड़ी है। किन की बात करें? मैं मोहतरम वज़ीर-ए-आज़म जनाब चौधरी अनवर लक साहब की बात कर रहा हूँ। खुदा की कसम इनके ख्यालात हैं, मेरे ख्याल नहीं, मेरे आपके हो भी नहीं सकते, आपने क्योंकि मेरा ख्याल है 1-2 दिन पहले इंटरव्यू किया, उनका आपके नहीं हो सकते। मैं उन्हें देखिए, जो आमिर साहब ने एक बड़ी दिलचस्प बात की कि उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं अगला सदर भी हो सकता हूँ, वो चूंकि उन्हें ओहदे और पोजीशनें रखने का इस कदर शौक है कि वो हर महकमे के क्लर्क भी खुद हैं, हर थाने के मुंशी भी खुद हैं, महकमा इत्तलात के क्लर्क भी खुद हैं, एडी इश्तिहारात भी खुद हैं, वो सारा कुछ खुद है। देखिए ना, राजपूत इत्तेहाद की बात करें, जो क्वेश्चन है मेरा, पर्टिनेंट क्वेश्चन पे आइए प्लीज। तबर्राबाजी के लिए अलग प्रोग्राम है। देखिए ना, मैं मुझे पूरी अपनी उसमें आप मेजबान नहीं होंगे। देखिए ना, जाट राजपूत जो सियासत है उसका तयन जो है वो अनवर लक साहब ने नहीं करना, इसलिए कि वो अपने अच्छा ठीक है। देखिए ना, उनको लाने वाला कौन था? उनको लाने वाला जिसके फारूक साहब ने नाम लिया था,
ووٹ دیتے ہوئے. مجھے نہیں پتا جی، یہ آپ بھی پتہ ٹھیک. کیا باتیں کر رہے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی. ان کو اس وقت بچانے والا کون تھا؟ اللہ بچانے والے. وہ اللہ نہیں وہی جنہوں نے فاروق حضرت ہمیں لابھ لیا تھا. دیکھیں پاکستان، چلے دیکھیں انصاری صاحب ہمت کریں، انصاری صاحب ہمت کریں تھوڑی سی. میں نہیں کرتا ہمت جی. دیکھیں آزاد کشمیر میں جو پاکستان میں رجیم چینج آیا پی ٹی آئی والا، عمران خان اور ان کی حکومتوں کو لپیٹا گیا، تو آزاد کشمیر میں بھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو لپیٹا گیا. اس کے نتیجے میں یہ انوار الحق صاحب جیسا ایک ہمیں کردار ایک نظر آیا کہ یہ ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے. وہ پروگرام نکال کے چلا دوں یہاں پہ جن میں آپ ان کی بڑی تعریفیں. میں نے کبھی لسان تھے آپ، میں نے زندگی میں کبھی ان کی تعریف نہیں کی اس طرح سے. صاحب کی جب آپ ان کے خلاف تھے، آپ اس وقت انوار الحق صاحب کے حق میں بڑا بولتے تھے. تنویر ریاض صاحب کے یہ تو کبھی خلاف نہیں رہے. میں کبھی دیکھیں زندگی میں کریکٹر کا مظاہرہ کرنا آدمی کو چاہیے. صاحب کردار ہونا چاہیے. دیکھیں زندگی میں کریکٹر کا مظاہرہ کرنا چاہیے. میری انور الحق صاحب سے میرا خیال ہے کوئی 1.5 سال پہلے آخری میٹنگ ہوئی تھی. ایک میٹنگ کیا ہوئی تھی، ایک راہ چلتے انہوں نے انوائٹ کیا اسپیکر ہاؤس میں، ہم اسپیکر ہاؤس چلے گئے، 2 گواہ اور بھی تھے. اچھا آپ راہ پہ چل رہے تھے، اہدنا الصراط المستقیم، انہوں نے انوائٹ کیا. تو اس میں انہوں نے کہا کہ جی یہ جو تنویر الیاس ہیں آپ کے دوست، یہ بڑا ہی سازشی اور منافق آدمی ہے. میں نے کہا کہ چودھری انوار الحق صاحب نے، یہ آپ اس کے کانوں کے گواہ ہیں خود. میرے ساتھ مخاطب ہو کے انہوں نے کہا کہ جی یہ میرے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، یہ حکومت بننے کے کچھ 6 ماہ بعد کی باتیں ہیں، کہ میرے خلاف پیسے لگا رہے ہیں، میڈیا پہ لگا رہے ہیں. میں نے انہیں کہا جی کہ آپ کے الیکشن میں 6 کروڑ روپے کس نے لگایا تھا؟ میڈیا پہ الیکشن انوار الحق صاحب پہ. انوار الحق صاحب کے الیکشن یہ کہہ رہے ہیں کہ انوار الحق صاحب کو 6 کروڑ روپیہ دیا تھا الیکشن لڑنے کے لیے. ٹھیک ہے. میں نے انہیں سے پوچھا انوار الحق صاحب سے کہ 6 کروڑ روپے آپ کے الیکشن میں انہوں نے لگایا؟ تو کیا جواب ملا؟ اچھا پوری بات سن لینا. میں نے انہیں کہا کہ جی کس نے لگایا؟ میں نے کہا انہوں نے لگایا. میں نے کہا وہ وزیر اعظم تھے، آپ بطور اسپیکر ان کے خلاف سازشیں کر رہے تھے، آپ میڈیا لابنگ کر رہے تھے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لابنگ کر رہے تھے، آپ اسمبلی کا سیشن جو تھا وہ ان سیشن رکھے ہوئے تھے. میڈیا کے ساتھ لابنگ کر رہے تھے. ذرا کچھ پرانے، میں چودھری انوار الحق صاحب کی بات کر رہا ہوں، وہ سارا کچھ وہ کر رہے، دیکھیں وہ سارا کچھ وہ کر رہے تھے کہ جو سازشیں وہ کر سکتے تھے. آزاد کشمیر کی اسمبلی میں ہر ممبر اسمبلی کو یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنی وزارت عظمیٰ کے لیے یا وزارت کے لیے لابنگ یا کوشش کرے. لیکن کیا ہے، لیکن اخلاقیات کا، سچ کا آپ ساتھ نہیں چھوڑ سکتے. آپ لابنگ کرنا آپ کا حق ہے، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ منافق ہے، یہ سازشی ہے، جبکہ آپ منافق اعظم نہیں، جبکہ آپ خود منافق اعظم ہوں، آپ خود سازشیوں کے استاد ہوں، تو آپ کو پھر یہ زیب نہیں دیتا. دیکھیے دوسروں کو ہم کہہ رہے ہیں، دوسروں کو نصیحت، خود میاں فضیحت. ہم دوسروں کو کریکٹر کی بات کہہ رہے ہیں، ادب کی بات کہہ رہے ہیں، وہ دوسروں کے بارے میں ان کے ساتھ انوار الحق صاحب کے ساتھ ادب کی بات ہو نہیں سکتی. میں اتنا عرض کر رہا ہوں، جاٹ راجپوت اتحاد کیا ختم ہو رہا ہے؟ میرے سوال کا جواب دیتے ہیں علی جی آپ. دیکھیں جو لمبی کہانی دیکھیں اگر آپ پریکٹیکلی ہم اگلے ٹائم میں بھمبر کے شہر سمانی والے حلقے اور برنالہ والا حلقے میں ہم جائیں گے، اور وہاں پہ جو ترقی کے جو انہوں نے 6 8 10 ارب روپے لگایا ہے اس کا معائنہ بھی کرنے جائیں گے کہ جو انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہاں پہ، تو وہ یہ سارا کچھ گیا کدھر ہے. خود پتہ چل جائے گا کہ شہر میں انہوں نے کیا کیا. دیکھیں ان کا کام کیا ہے، ان کا کام ہے پٹواریوں کے ساتھ. اس کا میں آپ کو اس کا میں سوال، راجپوت اتحاد ختم ہو رہا ہے سر کہ نہیں ہو رہا؟ یہ تو جس طرح کے انوار الحق صاحب ہیں، جس مزاج کے وہ سازشی آدمی ہیں، تو ان سے آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. اچھا میں اس کا آپ کو جواب دیتا ہوں. ایک تو یہ بات ہے کہ جاٹ، اور آپ تو سمجھتے ہیں کاشف میر صاحب اس شاید بیلٹ اور مخصوص حلقے کو نہیں سمجھتے. ایک تو یہ بات ہے کہ جاٹوں کے جو لیڈر ہیں بھمبر کے، وہ طارق فاروق صاحب ہیں. انوار الحق صاحب جاٹوں کے لیڈر نہیں ہیں. وہ جاٹوں کے ایک مخصوص گروہ کے ساتھ، راجپوتوں کے ایک پورے ٹرائب کے ساتھ جو ہے وہ مل کے جا کے الیکشن لڑ کے وہ کرتے تھے. اس وقت طارق فاروق صاحب کے اور راجہ فاروق عیسی صاحب کے بھی اختلافات تھے، تو راجہ فاروق عیسی صاحب کا ٹیکہ بھی شامل تھا. تو یہ ملا ملو کے راجپوتوں کی اکثریت اور جاٹوں کے ایک گروہ کا بھمبر شہر کی حد تک، ایک حلقے کی حد تک، جسے L7 بھمبر کہتے تھے، اس حد کے اتحاد کی بات ہو رہی ہے، اور وہ اتحاد پریکٹیکلی ختم ہو چکا ہے. کیا آخری سوال ہے، اور یہ انتہائی شرارتی، انتہائی شرانگیز سوال ہے. میرے ایڈیٹر صاحب نے مجھے لکھ کے دیا ہے، اس کے ذمہ دار اعجاز عباسی صاحب ہیں، میں ایڈیٹر کا نام بھی بتا رہا ہوں آپ کو، کہ انوار الحق صاحب اور طارق فاروق صاحب کا بھی اتحاد ہو سکتا ہے. جی میرا خیال نہیں ہو سکتا، میرا بھی خیال نہیں ہو سکتا. آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں دونوں کی سیاست کو دیکھا جائے تو اس میں بڑا زمین آسمان کا فرق ہے. دونوں اپنے اپنے انداز سے، آسمان کون؟ دیکھیں دونوں اپنے اپنے انداز سے سیاست کرتے ہیں. دیکھیں نا اس میں کوئی زیادہ لمبا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے.
بٹن کس کے کھلے ہوتے ہیں، یہ والے یہ والے یہ والے یہ والے، ان کا سٹائل الگ ہے. تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں جینے کی پابندی وہاں مرنے کی پابندی، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی. کہ یہ بڑی بدبختی ہوگی ہماری سیاست کے لیے، سیاسی تاریخ کے لیے. گو کہ طارق فاروق صاحب کے لیے بہت اچھا ہوگا کہ انوار الحق خاموشی سے ان کو سپورٹ کر جائیں، لیکن اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کوئی تاریخ بھی لکھے گا نا، کوئی جنید انصاری کو بھی سچ بول رہا ہوگا، لکھ رہا ہوگا کہ کسی نے کیا کیا. راجہ ذوالقرنین جیسے بندے کے ساتھ، راجہ ذوالقرنین صاحب جیسے بڑے آدمی کے ساتھ، جو ریاست کے سب سے بڑے زندہ آدمی ہیں، جو انوار الحق صاحب کے محسن ہیں، اور راجہ ذوالقرنین لیول کے محسن کے ساتھ اگر انوار الحق صاحب یہ سلوک کر سکتے ہیں کہ وہ سوچ سکتے ہیں، لاشعور میں سوچ سکتے ہیں کہ میں اگر علی ذوالقرنین نے، جنہوں نے انہیں ایم ایل اے بنایا، وزیر بنایا، سپیکر بنایا، دوبارہ ایم ایل اے بنایا، سپیکر بنایا، وزیر اعظم بنایا، اگر وہ میری مخالفت کرتے ہیں، اس بار میں نے ان کے ساتھ زیادتی بھی کی، ہر طرح کے جو ہے انہیں کریش کرنے کی، اس کے باوجود اگر وہ مجھے سپورٹ نہیں کرتے اور الیکشن لڑتے ہیں تو میں طارق فاروق صاحب کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا. پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کی سیاسی تاریخ میں انوار الحق صاحب سے بڑا احسان فراموش کوئی نہیں ہوگا جس راجہ ذوالقرنین جیسے بڑے محسن کے ساتھ احسان فراموشی میں کریں گے. یقین رکھتا ہوں کہ میں آخری انصاری صاحب مجھے راجہ کفیل صاحب نے پرسوں یہ انٹرویو دیتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ چودھری انوار الحق صاحب اس مرتبہ شاید الیکشن نہ لڑیں، اور ان براڈر سینس وہ سینسیبلٹی کا مظاہرہ کرتے ہوئے راجہ علی ذوالقرنین صاحب کو جو ہے وہ چانس دیں گے کہ وہ الیکشن لڑیں. یہ کفیل صاحب کا تجزیہ جنہیں آپ اپنا مرشد اور استاد بھی کہتے ہیں. جی کیا کہا؟ میں آپ کی بات نہیں سن سکا. سوری ذرا میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. راجہ کفیل صاحب نے مجھے آن کیمرہ یہ بات کہی کہ انوار الحق صاحب شاید اس مرتبہ الیکشن نہ لڑیں اور راجہ علی ذوالقرنین صاحب کو وہ الیکشن لڑنے کا. اصل ایشو یہ ہے کہ انہوں نے وعدہ کیا ہوا اگلا الیکشن لڑنا ہے علی ذوالقرنین صاحب نے، اور دوسری یہ بات ہے انوار الحق صاحب نے جو کچھ عوام کے ساتھ اور اپنے حلقے کی راجپوت برادری کے ساتھ بالخصوص اور بالعموم آزاد کشمیر میں راجپوت قبیلے کے ساتھ جو کیا ہے، اس کے بعد وہ اس قابل نہیں ہے، اور سیاسی واردات کے طور پہ وہ راجہ علی ذوالقرنین کو آگے کر کے بھاگ سکتے ہیں. یہ راجہ کفیل صاحب کا تجزیہ ہے. آپ نے ایک بار سنا ہے، وہ سارا دن ہم اکٹھے ہوتے ہیں اور کئی سال سے اکٹھے ہیں، ان کا یہ کہنے کا مقصد. ٹھیک ہے جی، جی ہم کام کرتے ہیں، ہم کولیگ ہیں، آپس میں یہ صافت کرتے ہیں ہم اکٹھے. جی جو آپ سوچ رہے ہیں اس طرح کی ہمارا کوئی پرابلم نہیں ہے. دراصل تنویر الیاس صاحب کے ساتھ دوستی ہے آپ کی، تو میں نے کہا ممکن ہے روپے پیسے کی باتیں ڈسکس کرتے ہوں آپس میں. پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق، آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا. یہ جتنے ہم تجزیے کر رہے ہیں، جتنے تبصرے کر رہے ہیں، جتنی باتیں کر رہے ہیں، حضور والا میں پھر ریپیٹ کروں گا، یہ نوحے میرے نوحے نہیں ہیں، یہ عامر محبوب صاحب کی آہوزاریاں نہیں ہیں، یہ خواجہ کاشف میر صاحب کی کوئی درد کی ٹیسیں نہیں ہیں جن کا اظہار یہاں ہو رہا ہے. یہ عام آدمی 45 لاکھ کشمیری جو کہ کہے جاتے ہیں رہتے ہیں، جن میں سے نئے سینسس کے مطابق شاید 27 لاکھ یہاں رہتے ہیں، باقی اپنے بال بچوں کے لیے، فیملی کے لیے مزدوری کرنے کے لیے پوری دنیا میں موجود ہیں. یہ ان کی آہوزاریاں ہیں. اندلیب مل کے کریں آہوزاریاں، تو ہائے گل پکار میں چلاؤں ہائے دل. اللہ ہم سب کے حال پہ رحم کرے، ہماری نیتوں کو پاک کرے. وے بلے آسا مرنا نہیں، گور پہ آ کوئی ہور. فی امان اللہ. اللہ حافظ اینڈ گڈ بائے.